अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान लाउंज और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास क्या हुआ कि मुल्क की सियासी भूचाल की तरफ बढ़े हम, और एक सियासी टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस बशमूल इत्तेहादी जो हैं वो इस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात लेकर सामने आए, लेकिन अचानक क्या हुआ कि पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास था, जो नाराज़गियाँ थी, जो दूरियाँ थी, अचानक कुर्बतों में बदली और उसके बाद 33 बिल मंजूर हुए। वो बिल भी मंजूर हुए जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। क्या ज़रूरत थी इस उजलत की? ये सवालात हैं जो आज हम पार्लियामेंटेरियन से पूछेंगे कि इतनी उजलत में इन 33 बिलों की मंजूरी, और ख़ास तौर पर क्या पूरी दुनिया में पार्लियामेंट का जो वकार है या जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट की जो बात की जाती है, क्या वहाँ पे भी अपोजिशन का यकतरफा तौर पर एक चीज़ से इनकार, इनहराफ और उससे दूरी इख्तियार करना और हुकूमत का बज़िद हो जाना और उस बिल को ज़बरदस्ती ऑर्डिनेंस के ज़रिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तो डेफिनेटली जमहूरियत का हुस्न भी है, लेकिन वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कितने तनाज़ात को उसने जन्म दिया, इस पर भी हम बात करेंगे। ईवीएम और ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये वो मशीन है जो इस वक्त पूरी दुनिया में चंद ममालिक ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है और ओवरसीज को यह हक दे दिया गया है कि अब वो वोट डाल सकते हैं। लेकिन क्या ओवरसीज के घरों में भी बिजली के 50-50 हजार रुपए के बिल आते हैं? क्या ओवरसीज जो है कतारों में, लाइनों में खड़े होकर बिल जमा करवाते हैं? क्या ओवरसीज जो है वो सीडीए के दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं? क्या ओवरसीज भी जो है वो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इदारे हैं जिसमें कस्टम्स, एक्साइज जो है उनकी बदमाशी और ब्लैकमेलिंग जो है उसका सामना करते रहते हैं? क्या एक जैसा ये मामला है? अगर तो पेरिस में वोट डाला जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल पेशावर में एक जलसा आम से खिताब किया, बहुत बड़ा क्राउड था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और उसमें उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा वोट पड़े पेरिस में, रिजल्ट निकले उसका बन्नू से, ये हम होने नहीं देंगे। अब ओवरसीज के भी बहुत सारे सवालात हैं। वहां पर जो ब्रिटिश जो सिटीजन हैं, वहां पर जो खास तौर पर बरतानिया में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं, उनको एक स्पेशल कार्ड का इजरा होता है। क्या उसके बाद और फिर क्या कोई ऐप मुतारिफ करवाई जाएगी? होगा क्या? कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत बज़िद है। दूसरी जानिब कलभूषण के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक जजमेंट जरूर आई है जिसमें राइट ऑफ अपील की बात की गई है और कहा गया है कि कौंसल एक्सेस दी जाए, उनकी अपील जो है वो आनी चाहिए और कलभूषण। लेकिन बिलावल भुट्टो ने कहा कि एनआरओ का राग अलापने वाले अब खुद कलभूषण को एनआरओ देने जा रहे हैं, लेकिन भारत फिर भी इस एनआरओ को उसने कुछ लिया ही नहीं। उसने कहा अगर आप एनआरओ दें या ना दें। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की सियासी, उसमें अवाम कहां खड़ी है, यह आज हमारा मौजू होगा कि क्या ये जो लेजिस्लेशन हुई है, कानून साजी हुई है, एक आम आदमी के लिए हुई है? क्या ये कानून साजी रोटी, कपड़ा, मकान जो है वो प्रोवाइड करने के लिए हुई है? क्या ये जो लेजिस्लेशन हुई है उसमें जो हमारे मुल्क के अंदर स्याह कवानीन हैं, क्या उनको दूर किया गया है, खत्म किया गया है? ये कानून साजी हुई है तो क्यों हुई है? इतनी उजलत जो दिखाई गई है, इतने ज्यादा जो बिल मंजूर किए गए हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो हुकूमत की नीयत में कुछ खोट जो है वो अपोजिशन करार दे रही है। लेकिन हकायक क्या है ये बात मैं तो नहीं कर सकता। अब हुकूमत की जुबानी सुनेंगे और पार्लियामेंटेरियंस इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अब सूरत हाल जो है वो उसने एक नया रुख इख्तियार कर लिया, और नया रुख ये इख्तियार कर लिया है कि नहीं मानना हमने किसी सूरत में। 70s की सियासत जो है वो भी थोड़ी थोड़ी उसकी झलक दिखाई दे रही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चले। शाहिदा रहमानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। शाहिदा रहमानी साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। रुखसाना नवीद साहिबा भी स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी आप हैं और मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया रुखसाना नवीद साहिबा। मौलाना अकबर चित्राली साहब ने पेशावर से हमें ज्वाइन किया है, आप भी रुकन कौमी असेंबली हैं और आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। मौलाना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। बहुत शाहिदा रहमानी साहिबा, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। ये बताइएगा कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे एतराज़ात बहुत हैं। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो मैं तो नहीं कर सकता यहाँ पे, जो उन्होंने जलसे आम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लेकर कलभूषण तक का मामला जो है वो भी उन्होंने उस पर भी बात की है। क्या लगता है आपको, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये 33 बिलों को मंजूर करवाने के लिए इतनी उजलत में उन्होंने ये तमाम फैसले किए, जबकि
الیکشن کمیشن کے 37 تحفظات ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ $1 بلین سے زیادہ اس کی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں اسے پرچیز کرنے میں بھی لگیں گے. آپ لوگ سپریم کورٹ کیوں نہیں جا رہے؟ یہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ اپوزیشن جائے گی، اپوزیشن جائے گی. یہ اپوزیشن کب جائے گی؟ کیا کوئی پارٹی جائے گی، متحدہ اپوزیشن جائے گی یا پی ڈی ایم جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے پوچھا کہ اتنی جلدی کیوں تھی اور جوائنٹ سیشن کو بلایا گیا، پھر مؤخر کیا گیا، پھر ہنگامی طور پہ بلایا گیا. آپ نے دیکھا کہ حکومت کبھی بھی ایک تو اپنے موقف پہ قائم نہیں رہتی، سیکنڈلی یہ کہ یہ وہ آرڈیننس تھے، یہ کوئی بلز نہیں تھے، کوئی باقاعدہ لیجسلیشن نہیں تھی. ایک لیجسلیشن کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر کوئی بل آتا ہے نیشنل اسمبلی میں، اس کو پھر وہاں پہ اگر وہ پاس ہوتا ہے کمیٹی میں جاتا ہے، کمیٹیز میں ڈسکشن ہوتی ہے، اپوزیشن اور حکومتی ممبرانس ہوتے ہیں، تمام ادارے ہوتے ہیں، اس میں ڈسکشن کے بعد یہ اگر میجورٹی اس کے حق میں ہوتی پھر وہ سینٹ میں چلا جاتا ہے. سینٹ کے بعد وہ پاس ہو کے واپس نیشنل اسمبلی میں آتا ہے، پھر وہ ایک رول بنتا، قانون بنتا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ آرڈیننس فیکٹری ہے جو ایوانی صدر میں لگائی گئی ہے اور تمام کے تمام اس میں زیادہ تر آرڈیننس تھے اور وہ آرڈیننس جو کہ سینٹ کے اندر سے ریجیکٹ ہو کے آئے تھے کیونکہ کمیٹیز میں تو یہ گئے نہیں تھے. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ حکومت نے پہلے اجلاس بلایا اور جب ان کے الائنس اور ان کے ممبرانس نے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا، پھر حکومت نے جس طریقے سے جو 2/3 میجورٹی ہوتی کسی بھی چیز کے قانون کو بنانے کے لیے، اور جو جوائنٹ سیشن ہوتا ہے اس میں بھی ممبرز کا ایک رولز لکھا ہے، رول نمبر 10 میں، کہ جو ان کے ایک اسٹرینتھ کو کرتا ہے. جیسے موجودہ حکومت میں اس دن 222 یعنی 222 آپ کے اراکین موجود ہونے تھے. آپ اگر ان کے سب ملا لیں جب بھی موجود نہیں تھے، اور ہم نے جب ووٹنگ کو چیلنج کیا ممبرانس کی تعداد کم بتائی، ظاہر ہے وہ ملازمین ہوتے ہیں اسمبلی کے، تو غلط بتائی گئی. جب ہم نے اس کو چیلنج کیا تو ہوتا یہ کہ ڈیویژن ہو جاتی ہے فوری طور پہ، اسپیکر اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، ڈیویژن کرتا ہے، اور پھر آئیز اور نوز لابیز کے اسپیکر نے پہلے اسے ایڈمٹ کرتے ہی اس کو خود بلڈوز کیا، کیونکہ حکومتی جو وزراء تھے علی محمد اور وہ عامر ڈوگر صاحب جو چیف وپ ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے آئیز اور نوز کی وائس کے اوپر ہی فیصلے کر دینے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کو بلڈوز کیا گیا. اس میں وہ تمام قوانین دیکھیں اگر وہ بلڈوز کیا تو آپ لوگوں کی اراکین کی تعداد پوری تھی؟ بالکل نہیں، ہماری تو اراکین کی تعداد تھی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ آج اپوزیشن مکمل تیاری کے ساتھ آئی تھی، نہ صرف تیاری کے ساتھ. دیکھیں پارلیمنٹ کا حسن کیا ابھی آپ نہیں سمجھتی ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ کہ شہباز شریف صاحب بضد ہوئے کہ آپ لوگوں نے دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر جانے؟ ایک فیصلہ تو یہ ہو گیا تھا کہ آپ لوگوں نے اس سیشن کا حصہ نہیں بننا ہے اس جوائنٹ سیشن میں، لیکن شہباز شریف صاحب بضد تھے اور آپ لوگ چلے گئے. نہیں ایسا ہرگز نہیں. دیکھیں وہاں پہ ہم تمام پیپلز پارٹی کی تجویز تو آئی تھی. نہیں دیکھیں ہر ممبر سے رائے لی گئی تھی. یہ جمہوری پارٹیز ہیں جتنی بھی ہیں، اور ہماری جوائنٹ اپوزیشن کا جب ہمارا اجلاس ہوا اس میں تمام ممبران سے رائے لی گئی تھی، اور موقف یہی تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں جب جائیں گے ہم اپنا احتجاج بھی بات کریں گے، آبزرویشن بھی دیں گے، اور اس کے بعد جا کے ہم کورٹ میں جائیں تو ہمارے پاس وہ تمام دلیل موجود ہو. کورٹ یہ نہ کہے کہ آپ تو بائیکاٹ کر کے فوری طور پہ چلے گئے تھے اور آپ نے اس پہ کوئی تحفظات نہیں. تو یہاں پہ بڑے بڑے ہمارے پاس وکلا ہیں، آپ کو پتہ فاروق ایچ نائک ہیں، رضا ربانی صاحب تھے، احسن اقبال صاحب تھے، سب نے اپنی راجہ صاحب سب نے اپنی رائے دی، کوئی شہباز شریف نے مسلط نہیں کیا. دوسری بات ہے کہ جو پارلیمنٹ کا حسن ہے، ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، اس میں اپوزیشن چاہے دنیا کا آپ تمام پارلیمانی نظام نہیں کہیں، اس میں اپوزیشن اور حکومت بیٹھتی ہے اور باہمی مشاورت کے بعد کوئی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے. لیکن جس طریقے سے حکومت نے بادشاہت قائم کی ہے، ایک آمریت قائم کی ہے، اور تمام اپوزیشن کو جو ہے وہ نہ صرف دیوار سے لگایا بلکہ ان کی کسی بھی قسم کی نہ مشاورت کی گئی. ایک لیٹر جب انہوں نے پہلے دن پوسپون کیا ہے، جب ان کے پاس عددی اکثریت بھی کسی بھی طرح نہیں ہو رہی تھی، ان کے الائنس، ان کے اپنے اراکین ان کو آنکھیں دکھا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپوزیشن پہ ڈالا کہ ہم اپوزیشن سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک لیٹر اسپیکر صاحب کی طرف سے موصول ہوا، اپوزیشن نے بھی ایک لیٹر دیا. اس کے بعد وہاں اچانک سیشن کا وہ جو پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس ملتوی ہوا، اس کے بعد جو ہے یہ ٹاسک ان کو اسد کیسر صاحب کو بھی دیا گیا. اچھا رخسانہ صاحبہ یہ بتائیے گا، ایک تو پارلیمنٹ کا حسن تو خیر ہم ابھی حسن کی کیا تعریف کرنے پارلیمنٹ کی، جس طرح شاہدہ رحمانی صاحب، ایک حسن یہ بھی ہے
کہ بلوچستان عوامی پارٹی کا وہ میں پھر دوبارہ بھی شاہزہ رحمانی سے ایک تو جمہوریت کا حسن یہ بھی ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کا ووٹ ان کو ملا اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ اپوزیشن پارلیمنٹ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بھی بنے. اور ایک جمہوریت کا حسن یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑی. یہ بتائیں یہ حسن ہے یا مفادات ہیں یا پروٹوکول کا نشہ ہے کہ جی ساری چیزوں کو پیچھے کر دیں؟ یہ تمام باتیں, یہ تو کوئی بھی سیاست میں چیز حرف آخر نہیں ہے. زرداری صاحب بھی یہی, ان کے بھی یہی فرمودات ہیں. آپ لوگوں کو کیا اچانک ایسے ضرورت پڑی اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی؟ کیا وہ الیکشن کمیشن کی جو ڈسکا والی رپورٹ تھی وہ آپ لوگوں کے لیے پریشانی بنی؟ نہیں دیکھیں, یہاں تو ہم ہمیشہ سے ہی پہلے بھی اپوزیشن پارٹیز جو تھیں مکمکا کا جو آپ سلسلہ دیکھ رہے تھے, انہوں نے بھی مل کے یہ ای وی ایم کے حوالے سے بہت لمبا اس کے اوپر ان کی آبزرویشنز بھی چلیں. پھر انہوں نے اس کو لاء میں بھی کسی طرح سے لے کے آنا چاہا کہ ہم اس کا لاء بنائیں اور اس کو لے کے آئیں الیکشن کمیشن کے ساتھ ڈسکس کر کے, مگر یہ ان سے ہو نہیں سکا. اب جب اتنی دھاندلی کا شور پورے ملک میں ہر الیکشن میں مچتا ہے, اس کو کسی طرح سے سارٹ آؤٹ کرنا تھا, تو یہ ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے بہتر اس وقت اس کو ایک دم سے ہم فلپ چینج کر دیں اس چیز کو, کہ اس کا جو طریقہ کار ہے الیکشن کا اس کو تبدیل کر دیا جائے. اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو کہ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں, فون ہمارے ہاتھ میں, ایک سے دو بھی فون ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں, ہم ہر چیز اس کے اوپر بالکل کریکٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ہمارے بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو ہم آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. سافٹ ویئر چینج ہو سکتا ہے اس کا؟ نہیں, سافٹ ویئر کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ چپ چینج ہوگی اس کی؟ کوئی چپ چینج نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. سب الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, اسی کے ہاتھ میں. راہل گاندھی جو ہے پارلیمنٹ میں جو ہے یہ لے کر گئے ہوئے ہیں یہ معاملہ, انڈیا میں بھی وہ ختم کرنے جا رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے, برطانیہ میں جرم ہے, برطانیہ میں, یورپ کے کئی ممالک میں اس کی سخت اپنے تحفظات. اس وقت لٹریسی ریٹ بھی ان کا بہتر ہے. آپ دیکھیں نا, آر ٹی ایس سسٹم آپ کا بڑھ جاتا ہے. یہ آر ٹی ایس کی طرف آر ٹی ایس سسٹم تو وہ تھا کہ ایک دم سے لوڈ اس کے اوپر پڑا. ابھی دیکھیں کیا کیا چیزیں ہیک ہو گئی. کیا اس پہ کیا لوڈ پڑے گا؟ اس پہ تو لوڈ نہیں پڑے گا نا, اس پہ تو ایک ہلکا ہوگا نا, ایک ہلکے کی وہی مشین رکھی ہوئی ہے, اسی نے اس کا جواب دینا ہے, اسی نے اس کا جواب دینا. آر ٹی ایس بھی کانسٹیٹوینسی وائز تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کا ایف بی آر, آپ کے بینک, سب کچھ سب ہیک ہو رہا ہے, تو آپ ہی کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں؟ چترانی صاحب کی طرف بھی جاؤں گا. رخسانہ صاحب ایک اور بات بھی بتائیے گا, ابھی آپ نے مکمکا کی بات کی, مکمکا والی جماعتیں, جہانگیر ترین کے ساتھ آپ لوگوں کا مکمکا نہیں ہوا تھا؟ نہیں, وہ تو ہمارے پارٹی تو آپ لوگوں کا بل, آپ لوگوں نے بجٹ کی منظوری کے لیے کیا پارٹی کا وہ ایک نائل ترین ہے جہانگیر ترین صاحب, شوکت ترین صاحب پر ابھی جو ہے پینڈورا پیپرز میں ان کا نام آیا, آپ لوگ پروموٹ کر دیں. جن کا نام پینڈورا پیپرز میں آئے کرپشن میں آتے اس کو آپ لوگ پروموٹ کر دیتے ہیں. وہ جو بھی ابھی انہوں نے ان کو سینٹ کے لیے آپ لوگوں نے کتنے ان کے لیے قربانی دی. کیس چل رہے ہیں ہماری بالکل پارٹی کی, آپ دیکھ رہے ہیں, آبزرو بھی کر رہے ہیں آپ کہ پارٹی پیچھے نہیں کھڑی ہوتی ہے جس پہ بھی کوئی کیس چلتا ہے. کیا رپورٹ آئی چینی کی اور آٹے کی؟ وہ آ جائے گی, وہ بھی آ جائے گی, ساری رپورٹ آ جائے گی. ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو سب کو ٹیک اپ کر رہے ہیں, ایک کے بعد دوسری ہر چیز پکڑی جا رہی ہے. اس کو جس طرح سے ہم نے مینیج کیا ہے, چینی کا بھی آ گیا ایشو, آگے بھی جتنے بھی ایشوز آئیں گے اب ان کو بڑے ٹیکنیکلی ہم لوگ اس کو ایڈریس کر لیں گے. ٹھیک ہے, ان ایشوز کو آپ اس کا مطلب عوام کو بھی فکر نہیں ہونا چاہیے کہ جس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. میں کہہ رہی ہوں بس کر جائیں, 3.5 سال ہو گئے, سانس نکل گئی ہے سب کی. رہنے دیں, آپ دیکھ رہے ہیں 2 سال ہمارے کورونا میں چلے گئے ہیں, جو کہ 100 سال کے بعد آیا. وہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے پالیسیز ہماری تب بھی بن رہی تھی, اب وہ انشاءاللہ امپلیمنٹ ہونی شروع ہوئی بھی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چترانی صاحب آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ پھر میں نے کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کرنی ہے. کیا بات ہے مولانا چترانی صاحب, میرے لیے آپ بڑے قابل احترام ہیں. یہ جماعت اسلامی جو ہے, پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کچھ لوگ وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں, پتہ نہیں آپ لوگ کہاں کھڑے ہو اس وقت. کچھ احتجاج نظر آ رہے, سولو فلائٹ نظر آتی ہے جماعت اسلامی کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن ہے تو ہم ہیں, بات کرتے ہیں تو ہم ہیں, پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو جاتا ہے, بلڈوز ہو جاتے ہیں تمام قوانین, رائٹس, پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں, آرڈیننس پہ آرڈیننس آ رہے. جماعت اسلامی نے ایک خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. سوالات بہت اٹھتے ہیں اس حوالے سے مولانا صاحب. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں ایک دیانتدار, امانتدار قیادت کھڑی ہوتی ہے, جہاں پاکستان کے حامی کھڑے ہوتے ہیں, جہاں وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو ملک میں صرف پارٹی کی تبدیلی نہیں اور چہروں کی تبدیلی نہیں, ایک سکے کی تبدیلی نہیں, بلکہ وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں
جو نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی اس مقام پہ کھڑی ہے جو نظام کو تبدیل کرنا چاہ رہی ہے, اور ہم دیکھیں یہ حقیقت ہے پاکستان کو اس سطح پہ لانے میں اپوزیشن کا بھی, جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں, ان کا بھی بہت اہم کردار ہے. اس میں جو بھی پارٹیاں پہلے حکومت میں شامل رہی ہیں اور اس وقت جو پارٹی حکمران پارٹی ہے وہ بھی پاکستان کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے میں, بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے پالیسیوں کو بحر اوقیانوس میں ڈبونے میں موجودہ حکومت نے کلیدی کردار ادا کیا. اس سے پہلے حکومتوں نے بھی یہی کردار ادا کیا تھا. یہ جو بلس قومی اسمبلی میں آئے اور پھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں پارلیمانی افیئر کا میں خود بھی ممبر ہوں, آپ یقین جانیے کہ میں سب سے پہلے ان چیزوں پہ ایمنڈمنٹ لانے والا عبدالاکبر چترالی تھا جو جماعت اسلامی کا ممبر ہے, اور میں نے وہاں 9 امینڈمنٹس لائے. اور اس کے بعد محترم ورک صاحب جو پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے, دوسرے نمبر پہ انہوں نے, وہ آن ریکارڈ ہے, انہوں نے اپنے امینڈمنٹس اس میں شامل کیے. لیکن ہوا یوں کہ ان پر بحث کرنے کے بجائے یہ کہا گیا کہ بہرحال یہاں ووٹ کریں, اور اس وقت یہ 4 اپوزیشن کے ممبران تھے ہم, اور ہم نے اس کو اپوز کیا, اور 5 ممبران جو تھے وہ قومی اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ سرکاری بینچوں سے تعلق ان کا تھا. تو 1 نمبر سے انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کو پاس کیا, اور ہمارے جتنے بھی امینڈمنٹس تھے ان کو انہوں نے بلڈوز کیا. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ الیکٹرانک مشین ان کی تعارف کی جا رہی تھی, اور اسپیکر صاحب بھی وہاں کھڑے تھے, ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی تھے, شبلی فراز صاحب بھی تھے, دیگر وزراء بھی وہاں تھے. میں نے وہاں جب اسپیکر صاحب نے بات کی کہ یہ اس طرح شفاف ہوگا, اس طرح شفاف ہوگا, تو میں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو عبدالاکبر چترالی ایک تجویز دینا چاہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ دے دیں. میں نے کہا دیکھیں 2023 کے الیکشن میں عبدالاکبر چترالی بشمول اسد قیصر, بشمول شبلی فراز, بشمول فلان ہم سارے انتخابی مہم میں ہوں گے, امیدوار کے حیثیت سے ہم میدان میں ہوں گے, تمام پارٹیاں جو ہیں وہ میدان میں ہوں گے. لیکن اصل کام جو ہے جس کو کرنا ہے, چاہے وہ الیکٹرانک مشین کے ذریعے سے ہو, چاہے جو پرانا ہمارا طریقہ کار ہے اس طریقہ کار مطابق ہو, یا اور کوئی طریقہ کار ہو, وہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے. آئینی طور پر وہ ایک ادارہ ہے, اور وہ خود مختار ادارہ ہے, اور خود مختار ہونا چاہیے اس کو. یہ کام مولانا صاحب ابھی دے رہا ہوں جی, ابھی دے رہا ہوں نا جی, ابھی دے رہا ہوں. تو اس میں جی مولانا صاحب, بات میں نے یہ کی کہ بھائی یہ الیکشن کمیشن کے حوالے کیے جائے. ای وی ایم مشین جو ہے میں نے خود ووٹ ڈالا ہے اس میں 2 دفعہ, ایک ہی دفعہ میں نے دو ووٹ میں نے نکالے ہیں وہاں سے. تو یہ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی, میں نے وہاں بتا بھی دیا کہ میں نے خود 2 ووٹ میں نے نکال لیے اور میں نے ڈال دیے وہاں. تو ایک بندہ جب 2 ووٹ ڈال سکتا ہے تو 3 بھی ڈال سکتا ہے, 4 بھی ڈال سکتا ہے, 5 بھی ڈال سکتا ہے. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ویسے مولانا صاحب یہ ای وی ایم کی بات تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, آپ جماعت اسلامی جو ہے وہ میں نے بات جی اب میری آگے میں بات کر رہا ہوں نا جی, میں کر رہا ہوں. دیکھیں قومی اسمبلی میں ہو یا اسٹینڈنگ کمیٹی میں یا جوائنٹ سیشن میں, جماعت اسلامی نے جو کردار ادا کیا ہے, امینڈمنٹ بھی ہم نے پیش کی ہے. میرے امیر صوبہ مشتاق احمد خان نے جس انداز میں وہاں وہ پیش کیا, ان کی مخالفت کی, وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جماعت اسلامی بالکل حق پہ کھڑی ہے, بالکل درمیان میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک الحمدللہ کہیں نہ کرپشن کیا ہے, نہ غلط کام ہم نے کیا ہے, اور آئندہ بھی کرنے کا ہمارا نئی ارادہ ہے. انشاءاللہ جماعت اسلامی میں دیانتدار, امانتدار قیادت موجود ہے, اور ہم ہی پاکستان کو سنبھال سکتے ہیں, اور ہم لوگ ہیں پاکستان کو ایک کرپشن سے پاک, اور ایک پاکستان, نیا پاکستان, اور اسلامی فلاحی پاکستان, جہاں تمام لوگوں کے آپ میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, نیا پاکستان نہ بولیں آپ سر. وہ نئے پاکستان جو ہے وہ عوام سنتی ہے, وہ بولتی ہے اللہ خیر کرے. ایک نیا پاکستان ہم نے دیکھا ہے کب جماعت اسلامی لا رہی ہے.
نہیں 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 وہ نیا پاکستان نہیں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، وہ مدینہ کی ریاست بھی نہیں جو عمران خان کہہ رہے ہیں. ہم مدینہ کے نبی علیہ السلام نے جو ریاست قائم کی، جس میں جب اسلامی ریاست انہوں نے قائم کی، سب سے پہلے انہوں نے سود پر پابندی لگا دی، اس کے بعد انہوں نے شراب پر پابندی لگا دی. یہاں تو حکومتی سطح پر سود کی حمایت کی جا رہی ہے، یہاں تو شراب خانے کھولے جا رہے ہیں، یہاں شراب خانوں کی پرمٹ دی جا رہی ہے. ان کی اپنی پارٹی یعنی پی ٹی آئی کا ممبر قومی اسمبلی وہ بل لا رہا ہے، ہندو مذہب سے اس کا تعلق ہے کہ شراب ہمارے مذہب میں بھی، عیسائیوں کے مذہب میں بھی، دیگر مذاہب میں بھی حرام ہے. میرے نام پر شراب کو کیوں حلال قرار دیا جا رہا ہے؟ کا جو معاملہ میرے ہے نام پر مولانا صاحب، وہ تو میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، وہ تو خیر وہ پہ تو بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. شاہدہ رحمانی صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ جمہوریت کی بھی بات ہمیشہ کی جاتی ہے اور آئین کی اور قانون کی بالادستی کی بھی پاکستان پیپلز پارٹی بات کرتی ہے، لیکن کیونکہ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، مجھے پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں، تو بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کیا یہ جمہوریت کا حسن یا سیاست میں کوئی چیز حرف آخر کا نہ ہونا عوام کو کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ تمام جتنی موومنٹس ہو رہی ہیں، کیا عوام اس میں کہیں آپ کو بینیفیشری نظر آ رہی ہے یا صرف ووٹ ڈالنے کے لیے عوام ہے، باقی کچھ نہیں؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو بل منظور کیے گئے اس پر اپوزیشن سراپا احتجاج ہے اور کسی ایک بل کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بشمول کلبھوشن یادیو کو ایک کونسل ایکسیس اور ایک اپیل کا حق جو دیا جا رہا ہے اس پر بھی بہت زیادہ سراپا احتجاج ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ، اس کا ایک موقف تو شروع سے ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ چاہے میثاق جمہوریت کی ہم بات کریں، میثاق معیشت پر تو خیر پاکستان تحریک انصاف آپ لوگوں کے ساتھ تیار نہیں ہوئی. بلاول صاحب کی اچھی سجیشن تھی، اگر مان لیتے تو شاید آج معیشت کا یہ حال نہ ہوتا. یہ بتائیے گا، آپ سے زیادہ سوالات ہو سکتے ہیں کیونکہ کراچی میں آپ کی حکومت ہے اور مرکز میں آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں، ٹھیک ہے، خیر دونوں طرف سے آپ لوگوں کا بیلنس بڑا اچھا ہے. کراچی کچرا ہی کچرا، ہر طرف یہی شور ہے کہ کراچی میں ایک حکومت کچرا ہی نہیں اٹھا سکتی. آج بھی ایک وکیل کا قتل ہو گیا، ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے، اور آپ لوگوں کا جو اب یہ لوکل باڈیز ہے اس پر بھی اب کورٹ لوگ چلے گئے ہیں، اب وہ بھی ایک آپ لوگوں کے لیے مسئلہ بن گیا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اتنے محاذ لے کر چل رہی ہے، ساتھ میں اپوزیشن بھی کر رہی ہے، حکومت بھی کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، کل ہم نے اپنا 54 جو ہے ہمارا فاؤنڈیشن ڈے کل پاکستان پیپلز پارٹی نے منایا. 54 یعنی اب ہم 54 سال کی پیپلز پارٹی ہو گئے اور سب سے سینئر پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جمہوریت کے لیے ہم نے، ہماری لیڈرشپ نے جانیں دیں. بھٹو صاحب کا 73 کا آئین ہے، بالکل 73 کا آئین دیا، اس ملک کو ایٹمی پاور دی، اس ملک میں تمام جتنی بھی 18ویں ترمیم آپ لوگوں نے دی، ہم سادہ اکثریت میں تھے لیکن ہم نے وہ ہسٹوریکل کام کر گئے جو کوئی بھی نہیں کر سکا. اور آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی ریفارمز ہوئے، جتنے بھی آپ کے پالیسیز آئیں، لیبر پالیسی ہو، کسان پالیسی ہو یا کسی بھی قسم کی صنعتی پالیسی، وہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی. اور ہم نے ہمیشہ اس ملک کے لیے، ہماری لیڈرشپ نے قربانیاں بھی دی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب، آصف زرداری صاحب کے اوپر سب پہ کتنے جھوٹے الزامات لگے. یہی وجہ ہے کہ جو عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا. ابھی سب سے پہلے آپ نے سوال کیا تھا عوام سے کیا، عوام کو کیا فائدہ ہوگا. جمہوریت میں جو آپ بات کرتے ہیں حرف آخر بالکل نہیں ہوتا، اس میں مذاکرات کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. اپوزیشن اور حکومت کے ہمیشہ مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت کو باہمی مفاہمت کے ذریعے حل کیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کا موقف کل بھی یہی تھا اور ہمیشہ یہی ہے کہ ہم نے مفاہمت کو بہترین راستہ بھی یہی ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جمہوریت کا حسن آپ نے پوچھا کیا ہے. حسن یہی ہے کہ 3-5 سال اقتدار، پہلی مرتبہ 2008 سے 13 تک
ہم نے کمپلیٹ کیا، دین پی ایم ایل این نے کیا، اور پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی آر ٹی اے سسٹم کے بیٹھنے کے نتیجے میں ایک تو آپ نے دیکھا تمام اپوزیشن اس وقت پارلیمنٹ میں آنے سے انکار کر رہی تھی. پیپلز پارٹی نے یہ سٹینڈ لیا، ہم نہ صرف خود آئے، ہم نے ان کو بھی لے کر آئے. اور جمہوریت کا حسن یہی تھا کہ 3.5 سال میں یہ سب ان کے جتنے دعوے تھے بلند بانگ دعوے نظر آ گئے. عوام جس تبدیلی کے پیچھے گئی تھی، جس سہانے خواب کے پیچھے گئی تھی اور کہا تھا کہ جی بڑی تبدیلی آ جائے گی، جو کچھ لوگوں نے ووٹ بھی دیے، لائنیں لگا کے بھی دی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے خواب سب چکنا چور ہو گئے. لیکن ان کے خواب جو ہے صرف حکومت سے نہیں، اپوزیشن نے بھی چکنا چور کیے. اپوزیشن کی طرف اب عوام دیکھ رہی ہے کہ کوئی ان کو لیڈ کرنے والا ہو، کوئی ان کی بات کرنے والا ہو. آپ لوگ جلسے کر رہے ہیں، یہی بس وجہ آپ ہے، الیکشن کیمپین کر رہے ہیں. سب یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کے جلسوں میں پہلے سے زیادہ عوامی طاقت نظر آ رہی ہے. کل کا آپ نے ابھی خود کہا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ نے کہا ایک کامیاب جلسہ کیا. کیوں لوگوں میں کی یہ دیکھا تھا، امید، یہ جلسہ میں نے یہ خود واچ کیا. جمہوریت دیکھیں، جمہوریت میں یہی چیز ہے کہ انہوں نے کہا شاید پیپلز پارٹی بہت بری تھی، اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، نون لیگ کر دے. لیکن ایک بات ہے، جس حلقے میں بڑے بڑے جلسے ہوئے نا، بھلے پی ٹی آئی کے بھی ہوئے ہیں، وہاں پہ کامیاب نہیں ہوئی ہیں جماعتیں. آپ دیکھیں نون لیگ کے ساتھ تھی، پھر پی ٹی آئی سے. اب انہوں نے تینوں ادوار کا مقابلہ کیا. سب سے زیادہ روزگار ہمارے دور میں ملا، بی آئی ایس پی پروگرام ہمارے دور میں آیا، ہمارے دور میں 100% سے زائد سیلریز میں اضافہ ہوا. ہم نے لوگوں کو بحال کیا ان کی ملازمتوں پہ، ہم نے 120% زائد پینشن اب لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ پیپلز پارٹی سے کہ اس دور میں ہم بے روزگار نہیں ہوئے، ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہوا، ہمارا سب کو. اگر آپ مہنگائی کرتے ہیں تو قوت خرید بھی تو پیدا کریں نا. اچھا یہی وہ رخسانہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اوورسیز کے پرائم منسٹر ہیں یا پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں؟ یہ ویسے ایک بڑا ایک عام سوال ہے، کیونکہ اوورسیز سے لے کر اوورسیز سے پیسے مانگ رہے ہیں. اوورسیز 1,000 روپے، $1,000 بھیج دیں، ریمیٹنسز میں وہ بھیج دیں، اور دیگر جو آپ لوگوں کے جو پروجیکٹس میں سرٹیفکیٹس آپ لوگوں نے دیے، بانڈز وغیرہ، بہت سارے معاملات. کیا پاکستان کے ڈائنامکس اور اوورسیز جہاں پر مقیم ہے، کیا ان کے مسائل ایک جیسے ہیں؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ووٹ صحیح طریقے سے، کیونکہ اوورسیز بھی تو آپ لوگوں سے مطلب کافی اکتا ہی گئے ہیں. خیر اگر وہ یہاں پر ہوتے پھر تو بالکل ہی معاملہ خراب تھا. نہیں دیکھیں، اب اوورسیز ہی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ کمپیریزن وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو کہ 60s میں ایک اٹھ رہا تھا اور لوگ مطلب لون بھی دے رہا تھا، چائنا کو لون دیا اس نے، جرمنی کو دیا، کوئی یہ چیزیں جو آگے ہم دیکھتے چلے آ رہے تھے. میں نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا کہ بہت بہترین تعریف اب تب بھی مطلب ایوب خان کو میں دیکھ رہی تھی کہ ہم 80s میں کراچی میں چھوٹی چھوٹی ریڈیوں پہ بھی ایوب خان کی تصویر لگی ہوتی تھی، اور وہ زمانہ وہ یاد کرتے تھے کہ ہم لوگ ترقی کس طرح سے کر رہے تھے. اور اس کے بعد وہ چیزیں بیٹھنی شروع ہو گئیں، ڈیمز سب بنے، اب اتنے عرصے کے بعد اب بننے شروع ہوئے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہاں اوورسیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. یہ آپ انہی ایوب خان صاحب کی مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ جن کا وہ معاملات تھے الیکشن اور یہ وہ آپ انہی کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل. وہ بھی مطلب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایوب خان کا دور جو تھا ایک ڈکٹیٹر کا اچھا دور تھا؟ نہیں دیکھیں، ڈیمز بنے وہ بے شک ڈکٹیٹر نے بنوائے، دریا عوام کے لیے بنائے نا، وہ چیزیں تو ہوئی ایسی ہاں ملک کے لیے. بے شک فاطمہ جناح، میرے اپنے والدین جو ہیں وہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے تھے، ہمارے گھر میں جلسے ہوا کرتے تھے. مگر یہ کہ چیزیں دیکھنے والی تو ہیں. اب اس وقت جو آوازار ہو کے ہمارا باہر بیٹھا ہوا ہے اوورسیز ہے تو وہ پاکستانی، اس کی فیملی ساری ادھر پیچھے ہیں، اس کے عزیز رشتہ داریاں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ملک بھی اسی طرح سے عزت اس کی ہو اور اسی طرح سے لوگوں کو سہولیات ملے. تو وہ کس طرح سے آپ لوگ اوورسیز کو سہولیات دینے جا رہے ہیں؟ لوگ یہاں پر جو ہے ذلیل ہو گئے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں لوگ، پیٹرول کے لیے قطاریں لگی ہوئی ہیں. جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ نیچے تک ٹرکل ڈاؤن چیزیں جو ہو رہی ہیں اس وقت سنبھلا ہوا ہے ملک، وہ اسی وجہ سے سنبھلا ہوا ہے کہ وہاں تو ریمیٹنسز وہ آپ کو تو نہیں دے رہے نا. آپ لوگ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $2 بلین آ گئے، سب نے کلیپنگ کی، اور مجھے یاد ہے کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر جو ہے بڑا اپریشیٹ کیا کہ $2 بلین آ گئے. انہوں نے ریمیٹنسز بھیجے ہیں، انہوں نے آپ کو نہیں بھیجے. دیکھیں وہ فرق تو پڑتا ہے نا کہ ہماری بالکل اکانومی بیٹھ جائے. تو کیا فرق پڑتا ہے ایک عام آدمی کو، اس کا کیا فرق پڑا ہے؟ ایکسچینج ریٹ آپ دیکھیں، آپ کا دنیا میں جو ہے نا ایکسچینج ریٹ آپ کا جنوبی ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے تو ہم آپ کا کمپیریزن ہی نہیں کر رہے، ویسٹ سے تو ہم آپ کا یورپ سے تو کر ہی نہیں رہے ہیں. ہم تو بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، افغانستان اور یہ سینٹرل ایشین ریپبلک سے ہی کر لیتے ہیں. تو وہی تو کہہ رہی ہوں، بیٹھی ہوئی بالکل اکانومی ہمیں ملی ہے، بٹھا دیا آپ لوگوں نے، کولیپس کر دیا. دیکھیں یہ پہلے ڈپ آتا ہے ہمیشہ، جب بھی اٹھتی ہے اکانومی پہلے ڈپ آتا ہے. وہ اس وقت ہمیں یہ ایشوز یہ کون سا منطق ہوا میڈم؟ یہ کیسے وہ ڈپ ہوا؟ پہلے آدمی مر جائے دوبارہ زندہ ہو جائے گا.
دیکھیں وہ آپ بالکل ہی دوسری طرف جا رہے ہیں. نہیں آپ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ اکانومی بیٹھے گی پھر اٹھے گی. اکانومی نیچے تھوڑی جاتی ہے, ڈپ آنے کے بعد پھر انکریز کرنی شروع مینیج ہو رہی ہیں چیزیں. وہ جو اسد عمر صاحب والا وینٹیلیٹر تو نہیں ہے وہ جس کا کہہ رہے تھے, سوری میرے لیے آپ دیکھیں میڈم, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عوام بہت پریشان ہے. عوام یہ کہتی ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ محض باتیں کرتے ہیں, ٹاک شوز میں آ کر اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. یہ بتائیں مجھے, یہ بتائیں آپ کو لوگ, آپ سچ بتائیں, آج ایک بات کیجئے گا, کیا آپ سے عوام یہ بات کرتی ہے؟ آپ کو کوئی بندہ تو ملتا ہوگا, کوئی موچی, کوئی ہیئر ڈریسر, کوئی فروٹ والا, کوئی سبزی والا کہ بس کر جاؤ جی ساڑی جان چھڑو؟ نہیں, یہ کسی نے بھی نہیں کہا. ہمیشہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی مشکل ہمیں آئی بھی ہے, بہت مہنگائی ہے, ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے واقعی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر ان کے لیے بھی جو حکومت اس وقت فیصلے کر رہی ہے اور نیچے تک ہم نے لوگوں کو جو سہولیات دے رہے ہیں احساس پروگرامز کے تھرو, آپ دیکھیے گا کہ اب جنوری تک پورے پنجاب میں ہیلتھ کارڈ مل جائے گا. ہر کسی کا جو یہ شناختی کارڈ ہے یہ ہیلتھ کارڈ ہوگا, تو اس سے بڑا فرق پڑنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا کارڈ تو ان کے بھی تھے, ہیلتھ کارڈ تھے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کارڈ تھے, یہ سارے کارڈ تو انہوں نے بھی کیے ہیں. یہ کون سے کارڈ ہیں؟ وہ ان کا اپنا ایک پروگرام بتا دیں, بے نظیر انکم سپورٹ کا نام بدل دیا, احساس کر دیا. دیکھیں یہی لنگر خانے ان کے ہیں, لنگر خانے ان کے ہیں, میں کہہ رہی ہوں ہمارا یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ میں ایجوکیشن بھی تھا, ہیلتھ بھی تھا, ساری چیزیں سے انکلوڈ, بلکہ اس میں ایک تھا وسیلہ حق جس سے 2.5 لاکھ روپے ایک عورت کو ملتا تھا جو ٹریننگ وغیرہ دیتے تھے, کرتی تھی. ابھی انہوں نے اس کا صرف نام تبدیل کیا, ان کے تمام ڈاکومنٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ ہی لکھا ہوا, اس میں کہیں احساس صرف نام بدلا ہے. ان کا اپنا کوئی ایک پروگرام دے دیں کہ جو انہوں نے دیا ہوا. ٹھیک ہے, خیر ہیلتھ کارڈ بھی انہوں نے ایشو کیا, کیونکہ اگر معیشت کا یہ حال رہا تو پھر آپ کے ہیلتھ کارڈ کی ضرورت تو زیادہ پڑے گی, کیونکہ اسپتال لوگ زیادہ جائیں گے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ابھی بھی. آج کل دیکھیں نا کتنی وائرل چل رہی ہے, وہ ایک شاپنگ سینٹر سے نوجوان نے چھلانگ لگا دی. یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک بات کی, میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں, 2 جماعتیں اگر تو ایم کیو ایم سے آپ وہ لندن الطاف اور وہ مافیا موکا چوک وہ سارا کچھ نکال دیں تو ایم کیو ایم بھی بڑی ڈسپلنری اس کے ایکشن لیا جاتا تھا پارٹی کے اندر, گراس روٹ لیول سے لوگ اوپر آتے تھے, میرٹ کی بات ہوتی تھی. لیکن وہ ایک فیکٹر کی وجہ سے جو ہے وہ جماعت جو ہے, پتہ نہیں اس کو میں پاکستان کہوں لندن کہوں, مجھے تو نہیں سمجھ آتی, بہرحال وہ ایم کیو ایم ہی ہے. جماعت اسلامی دوسری ایسی جماعت تھی کہ جو اپنے اصولوں پر, اپنے نظریات پہ چلنے والی جماعت تھی. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی مولانا صاحب فرمایا کہ ہم دیانتدار لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں. پرویز خٹک صاحب کی کابینہ میں یہ امانتدار اور دیانتدار لوگ بھی تو موجود تھے, ان کی کابینہ کا حصہ بنے ہوئے تھے, وزارت بھی آپ کو ملی ہوئی تھی. تو اس وقت کیا آپ لوگوں نے بھانپا نہیں تھا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے اور پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے وہی کرنے جا رہی ہے سب کچھ, تو کیا اتنا جہت پولیٹیشنز ہیں, اتنا سمجھنے والے ہیں, اتنے علماء کرام آپ کے ساتھ ہیں, تو کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا پاکستان تحریک انصاف کا؟ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم نے پرویز خٹک کے ساتھ دیا تھا, ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ دیا تھا, ہم نے سابق حکومت میں, صوبائی حکومت میں ان کے کولیگ رہے, ہم نے وزارتیں لے لی. ہم نے کیوں لی, ان کے ساتھ کیوں دیا, یہ تعاون کیوں جاری رہا, اس کی بنیادی وجوہات ہیں. بنیادی وجوہات یہ تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 2 پاکستان نہیں 1 پاکستان ہم بنائیں گے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مدینہ کے اسلامی ریاست یہاں قائم کریں گے. وہ کہہ رہے تھے کہ پرانا نہیں نیا پاکستان بنائیں گے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو ان کے دہلیز پر انصاف فراہم کریں گے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں تبدیلی آئے گا, ہر ایک کو ان کا حق ملے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 45 روپے پیٹرول جو ہے وہ لیٹر ہم بھیج دیں گے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سعودی شہزادوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ہم نے بھیک نہیں مانگنا. اور یہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم وہاں جا کے ان کو جھولی پہ لائے کہ مجھے آپ کچھ دے دیں اور میں اپنے ملک میں لے کے چلا جاؤں. بات سنیں, عرض کر رہا ہوں نا جی, میرے بات تو سنیں نا. تو یہی باتیں تھی اور یہ یقیناً ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا خودکشی ہے. ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے پاس جانا خودکشی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پالیسیوں کو اپنانا, اسٹیٹ بینک کو ان کے اختیار میں دے دینا, باقر صاحب کو بالکل آزاد چھوڑ دینا. سپریم کورٹ میں بھی کوئی کیس نہیں چلا سکتے آپ ان کے خلاف, آپ قومی اسمبلی میں بات نہیں کر سکتے, آپ نیب میں ان کے خلاف نہیں جا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں, اسٹیٹ بینک آف
IMF है। ओह। और ये चीजें पहले वो कह रहे थे कि हम नहीं करेंगे, लेकिन जब हम समझ गए कि ये लोग मुखलिस नहीं हैं, ये कर नहीं सकते, इनमें नाअहल लोग हैं, इन्हें साबिका दौर के लोग हैं, जो लोग आज कह रहे हैं कि साबिका दौर में ये कुछ हुआ है, यही लोग हैं कौमी असम्बली में जो रोज कहते हैं कि साबिका हुकूमत ने, और वही मेंबरान हैं, वही वज़रा हैं जो 2002 से मैं खुद देख रहा हूं इन लोगों को। ये मुशर्रफ के साथ भी थे, ये बेनज़ीर के साथ भी थे, और ये लोग जो हैं जरदारी के साथ भी थे, ये नवाज शरीफ के साथ भी थे, ये हर डिक्टेटर के साथ भी रहे हैं और हर डिक्टेटर के साथ दिए हैं, और आज जो है वो इमरान खान के साथ है। इस वजह से हमने इमरान खान को छोड़ दिया। हमने कहा कि हम अकेले अपने ही बिलबोते पर, अपने झंडे के तले और अपने निशान पर हम इंशाअल्लाह आइंदा के लिए इलेक्शन में आएंगे मैदान। बिल्कुल इजाजत है। बिल्कुल ये बताएं, अभी आपने ये बात की कि हमने उनको छोड़ दिया, आपने बार बार ये कहा हमने ये छोड़ दिया, लेकिन पीटीआई बज़िद है कि हमने छोड़ दिया जमात इस्लामी को, उन्होंने नहीं छोड़ा हमें। मौलाना साहब, वो पीटीआई को मालूम है कि जब हम बात सुनिए जी, हमने इसलिए छोड़ दिया कि वो अब भी ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी हमारे साथ चले। वो अब भी ये कह रहे हैं कि जमात, मुझे खुद कहा गया कि जमात इस्लामी वाहिद जमात है जो सियासी भी है, जमहूरी भी है और इस्लामी भी है, और बगैर किसी करप्शन के अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उनके वज़रा, उनके मेंबरान रहे हैं। हम उनके साथ रिलेशनशिप करना चाहते हैं, हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाना चाहते हैं। यहाँ तक मुझे भी कहा गया, तो मैं कह रहा हूँ कि हमें उन्होंने नहीं छोड़ा, हमने उनको छोड़ा है। आप लोगों ने छोड़ा है। ठीक है मौलाना साहब, हमारे साथ रहें क्योंकि हम मजीद भी इस पे बात करेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, और मौलाना साहब ने ये बात की है कि जब, वैसे मौलाना साहब की एक बात बड़ी मुझे अहम और बड़ी ख़ास उन्होंने एक बात की है, दिल को छू लेने वाली बात की है, कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तकारीर हुआ करती थी, वो तकारीर से मैं खुद भी बहुत इंस्पायर था, और आवाम भी बहुत इंस्पायर थी कि यार कोई तो जादू की छड़ी होगी, कोई तो ऐसी ख़ास बात होगी। लेकिन वो एक मुहावरा पश्तो का आपको मैं सुनाता चाह, वो कहते हैं दरिश्त्या मैदान डेर जोर ग्वाड़ी, मतलब हकीकत का सामना करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो जब खान साहब को इक़्तिदार मिला, मनसब मिला, फिर ब्यूरोक्रेसी का उनको पता चला, पटवारियों का उनका पता चला, खिलाड़ियों का उनको पता चला, मुल्क के सियासी दाव के पेच का पता चला, तो खान साहब ने कहा नहीं 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 नहीं। फिर उन्होंने एक और बात बड़ी आम की, और हमारा मीडिया उसे समझा नहीं। उन्होंने कहा कि इस वक्त भी पाकिस्तान इस पूरे खित्ते में सबसे सस्ता मुल्क है। अगर आज भी पाकिस्तान इस पूरे खित्ते में सबसे अच्छा मुल्क है, तो फिर तो नवाज शरीफ और जरदारी फरिश्ते साबित हुए। उनके दौर में तो महंगाई ना होने के बराबर थी। इसका मतलब यह है कि वाकई उनका दौर फिर बहुत अच्छा था। ये तो फिर खान साहब ने खुद कह दिया ना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, सियासी भूचाल है, और इस वक्त जो एक कशमकश की सूरत हाल है, क्या सराइयाँ हैं, प्रोपेगंडा है, हो क्या रहा है, मुल्क रोज़ बरोज़ जो है वो नीचे ही जा रहा है और वो ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहा। ये वेंटिलेटर का मामला चल रहा है, इतनी कन्फ्यूजन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इतनी बड़ी जमात है, सिंध में उसकी हुकूमत है, शाहिदा रहमानी साहिबा बिल पे बिल पास हो रहे हैं, बिल पे बिल पास हो रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जो है वो आर्टिकल 370, फिर 35A, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर तैनात किया, बाबरी मस्जिद का फैसला आ गया, अब मकबूजा वादी को उसने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हम देख लेंगे, 375 दिन हो गए, हम देख लेंगे, वो इतने दिन हो गए, हम देख लेंगे, ये हो गया। और मोदी अपनी वार पे वार करता जा रहे हैं। आप लोगों ने कहा हम करके दिखाएंगे, रोक के दिखाएंगे, नैब ऑर्डिनेंस आ गया, तरमीम आ गई, बिल मंजूर हो गए, आपने कहा देख के रहेंगे। लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अंदर ही अंदर मफाहमत चला रही है। और वो जो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान मुआहिदा हुआ था, आईनी 5 साल आईनी मुद्दत पूरी, आप लोग कहते हैं कि इनको भी आईनी मुद्दत पूरी करने दें, वरना अगर आप चाहें तो ये अपनी आईनी मुद्दत नहीं पूरी कर सकते।
پیپلز پارٹی خاص طور ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے سٹارٹ میں کہا عرض کیا تھا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ اپنے جمہوری مدت ہر حکومت کرے، کیونکہ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا پارلیمانی سسٹم چلتا رہے اور عوام فیصلہ کرے گی کہ کس کیا کہتے ہیں جو نیکسٹ الیکشن ہوگا اس میں وہ کسے ووٹ دیتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ مفاہمت، دیکھیں بات یہ نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہاں معیشت پہ بیٹھ سکتے ہیں، اگر حکومت کو اس طرح کی، دیکھیں حکومت کو جب ایشوز ہوتے ہیں، جب قوم کا مسئلہ ہوتا ہے، ملک کا مسئلہ ہوتا ہے تو تمام لوگوں کو بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وزیر اعظم نے آج تک چاہے انڈیا کا مسئلہ ہو، کسی کشمیر کا ایشو ہو، کبھی نہیں بیٹھے۔ آپ نے دیکھا ہے ابھی نندن کو انہوں نے چائے پلا کے رخصت کیا، وہاں ایوارڈ دے دیا گڈ ول جسچر تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہی کوئی اور گورنمنٹ کرتی، چاہے پیپلز پارٹی، پھر وہ غدار ہوتا، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ بات تو سچ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کلبھوشن ان کے وزیر جو کہ خود کشمیر کے امور کے ہیں، آپ نے ایک ٹاک شو میں دیکھا ہوگا، انہوں نے بھیج دیا ان کو، وہ بھیج دیا تھا، نون لیگ نے اس کو رہا کر دیا تھا۔ رہا تو کرنے آپ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لے رہے ہیں نا، کیونکہ آپ اور اتنا اہم پورٹ فولیو امور کشمیر گلگت بلتستان، اس کا ان کی یہ حالت ہے کہ جو جس چیز کا منسٹر ہے اس کی اپنی منسٹری کے بارے میں، مودی کو پتہ ہے کمزور ترین حکومت ہے، ان سے ہم جو چاہیں گے کر لیں گے، اور آپ نے دیکھا کیا، آپ خاموش رہے نا، آپ نے کہا ہم خاموش رہیں گے، خاموش رہے، وہاں پہ سب کچھ ہوتا چلا گیا، کشمیر میں مظالم بڑھتے چلے گئے۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، اجتماعی قبریں جو کشمیر میں دریافت ہوئی آپ لوگوں کے دور میں ہوئی تھی، نواز شریف کے دور میں جو ہے وہ نوجوانوں کو اٹھایا گیا، کسی کی جرت 50 خواتین کا ریپ کیا گیا ایک ایک دن میں، کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ 170 270 238 اس طرح کے لگا دے۔ مودی کی یہ جرت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت آواز بلند ہوا کرتی تھی، اپوزیشن کی بھی اور گورنمنٹ کی بھی۔ آج اپوزیشن نے بھرپور کیا، لیکن گورنمنٹ نے کیا کیا، خاموش ہو جائیں 1 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، ایسے نہیں ہوتے۔ مسائل کو آپ کو اس فورم پہ لے جا کے آپ کو اس وقت ڈیلیگیشن بنا کے بھیجنا چاہیے تھا، اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لے کے، سب کے سب پارلیمنٹ اگر مل کے اس ملک کے لیے کام کرتے۔ پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس تو بلایا گیا تھا، کیا ہوا تھا؟ ایک قرارداد، بس وہ ایک ہنگامہ رہی چھوٹی موٹی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر پارلیمنٹیرین، دیکھیں ہر فرد جو ہے نا قوم کا نمائندہ ہوتا ہے، ہر پارلیمنٹیرین ہوتا ہے، وہ جا کے مختلف ملکوں میں ڈیلیگیشن جاتے ہیں، احتجاج کرتے۔ بھارت کس طرح اپنی لابی کر لیتا ہے، بھارت نے کس طریقے سے کلبھوشن کے لیے عالمی عدالت میں جا کے کیس کیا، اور آپ نے جا کے اس کے لیے آپ رائے ہموار کر رہے ہیں، آپ انڈیا کے لیے سیمپیتی کرتے ہیں، آپ وزیر اعظم مودی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، جس کے اتنے اگر جیت جائے، وہ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر جیت جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ان کے مطابق۔ تو اچھا ٹھیک ہے رخسانہ صاحبہ، کیونکہ وقت بھی کم ہے، پھر میں نے مولانا صاحب کی طرف بھی جانا ہے۔ یہ بتائیے کلبھوشن کے لیے کیوں آپ لوگ اتنے پریشان ہیں؟ کلبھوشن کو لے کر کیا ہو جائے گا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس؟ کیا مطلب، کون سا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، کون سا اقوام متحدہ؟ یہ رپورٹ دیتا ہے عراق پر حملہ ہو جاتا ہے، افغانستان سے روکتا ہے وہاں پر حملہ ہو جاتا ہے، کون سی انٹرنیشنل کورٹ؟ آپ مجھے یہ بتائیں، ہمارے لوگوں کو جو پھانسیاں دی گئی پوری دنیا میں، ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے ساتھ سب کچھ ہوتا رہا، کیا آپ لوگوں کو ایکسیس دی؟ کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے آپ لوگوں کو یہ ریلیف دیا؟ کیا ضرورت تھی کلبھوشن کا معاملہ لے کر ابھی ہم یہ کہیں کہ آپ لوگ مودی کے یار ہیں؟ مطلب پہلے آپ لوگ ایک کرائیٹیریا، ایک پریسیڈنٹ تو آپ لوگوں نے سیٹ کیا ہے نا، ایک کیس تو پہلے سے چلا ہوا ہے نا، جس میں ایشو اتنا بڑا آ گیا تھا کہ ہمیں اب ایڈریس کرنی پڑی یہ چیزیں، ان کو اب طریقے سے اگر ایڈریس کرنا تھا تو اسی طرح سے ابھی لندن کو بھی طریقے سے، کلبھوشن کو بھی طریقے سے، ابھی لندن کا کوئی اور کیس ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، نہیں ابھی لندن کا اور چیز پوری قوم نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو ایوارڈ دیا کہ ہمارا F-16 گرا کے گیا تو اس کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے، ان کی اپنی بات ہے، وہ تو سبکی تو ہوئی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کو کس انداز سے لے جا کے دیا، نہ لے جا کے دنیا نے اپریشیٹ کیا، پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا اس چیز کو کہ ہم نے اس طرح سے وہ جسچر جو دیا ہے اس کو واپس۔ مگر یہ کہ ان چیزوں کو لے کے ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسی طرح سے اس کو فالو کرنا تھا کہ اس کو ہم نے اگر سزا دینی ہے اور ہم نے خود سے دینی ہے تو انٹرنیشنل کورٹ سے جو اس کا پروسیجر ہے اس کو فالو کرنا تھا۔ اب اپوزیشن اگر منع کر رہی ہے اور اس کو نہیں ہم نے فالو کرنا اور یہیں پہ روک دینا تو یہ چیزیں تو چلنی ہیں آگے فیصلے کے لیے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اگر کہہ دیتا کہ کلبھوشن کو رہا کر دیں، نہیں یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا، پھر کیا کرتے؟ ابھی تو چل رہا ہے نا، اب آگے دیکھتے ہیں نا اس کو کس طرح اگر اس طرح ہو گیا تو آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی حکومت مجبور ہو جائے گی؟ ہوگا نہیں اس طرح سے، نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ نے ایک بات ہمیشہ ان کے لیے بھی کی، آپ لوگوں نے مک مکا کی بات کی، مک مکا میں تو آپ لوگ چیمپئن نکلے، کاف لیگ آپ لوگوں کے ساتھ، متحدہ ایم کیو ایم تو وہ ہے جن کے لیے خان صاحب لندن پہنچ گئے کیس کرنے کے لیے، وہ بھی آج آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔
اب ٹھیک یہ ہے، ہماری وہ کہتے ہیں نا جتنے پتر جمال ہوتے کھوتا کوڑا سا بنا۔ بالکل یہ اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئیں گے نا فل اسٹرینتھ کے ساتھ آ رہے ہیں ہم، تو ملک کو ٹھیک سے ہم لوگ پورا۔ تو پھر یہ عوام کے لیے تھا یہ اقتدار یا نظریات عوام کمپرومائز کے کر لیے دیے؟ ہی تھا، تو عوام کو بھی تو کچھ نہیں ملا، عوام کو ہی مل رہا ہے، خسرو بختیار ملا عوام کو، سوری ٹو سے میں اب شخصیات علی امین گنڈا کو ملے 350 ارب سے زائد سبسڈی دی ہے خسرو بختیار کو۔ یہ کیا مطلب جہانگیر ترین یہ ملا؟ قوم کا پیسہ ہے، ان کے باپ کا پیسہ ہے۔ یہ کیا مطلب رخسانہ صاحبہ ویسے نہیں، سوالات ان کو اٹھانا چاہیے، اگر کوئی ان کو ایسا ایشو لگتا ہے تو کیوں نہیں یہ اٹھا لوگ رہے ہیں۔ اپوزیشن کیوں نہیں کرتی؟ ہم صحیح اٹھا کہہ رہے رہے ہیں، ہیں، جنرل ہم کوئسچن ہے تو شاہد کہہ رحمانی رہے ہیں صاحبہ۔ نا، ہم تو کہہ رہے ہیں ہر جگہ نہیں، کہہ رہے کہنے ہیں کی بات 300 الگ ہے، ساڑھے 300 ارب روپے کی آپ آپ اگر نے ویسے سبسڈی 5 دے سال رہے پورے ہیں، کرنے دینا ہے، یہ تو ہے ظاہر ہے تاکہ عوام میں جائیں تو ان کو پھر جو ہاں، حشر یہ ہوا ہے کل بات یہ کرک بات۔ میں دیکھا نا کل کیا حشر ہوا ہے ان کے نمائندوں کے اور ساتھ۔ شہباز شریف صاحب بھی تقریباً یہی باتیں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم تک تو اطلاعات پہنچتی ہیں، شہباز شریف صاحب کی بھی یہی خواہش ہے کہ آئینی مدت پوری کریں۔ مولانا صاحب چلیں، یہ اپوزیشن کی دیگر جماعتیں جو ہے وہ ساری کی ساروں کے بارے میں آپ نے کمنٹس دے دیا کہ یہ ادھر سے چلے ہوئے کارتوس اور سارے آ کر جمع ہو گئے، ایک ہی تو جماعت ہے جماعت اسلامی، جس سے لوگوں کی توقعات ہیں، اسلامی نظریاتی اور ایک ڈسپلنری جماعت ہے، ڈسپلن رکھنے والی جماعت ہے۔ آپ ہی آ جائیں عوام کے لیے، عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ آ جائیں، چلیے ان کو چھوڑ دیں۔ یہ تو پوچھے نا ووٹ کیوں نہیں ملتا؟ ہاں، جی ہلو، جی جی مولانا صاحب، آواز کٹ گئی جی، جی جی مولانا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی آواز ہے؟ نہیں آ رہی، جی جی آواز نہیں آ رہی۔ جی مولانا صاحب آپ کو میری آواز اب آ رہی ہے؟ پروڈیوسر صاحب، مولانا صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی شاید، اچھا دوبارہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے رخسانہ صاحبہ ایک اور بڑا اہم سوال ہے، یہ بتائیے گا شیخ رشید صاحب تو سیاسی نجومی ہیں، کمال کے ان کا نجومی ہے، پریڈکشن ہوتی ہیں، ویسے 90% غلط ہی ثابت ہوئی ہیں، خیر پھر بھی آج انہوں نے ایک اور کمال کیا، انہوں نے کہا پتہ جائے گا کہ آپ لوگوں کو جو ہے اوورسیز کا ووٹ جو ہے نا وہ ملنا ہے، اور اوورسیز جو ہے بتا دیں گے باقی پارٹیوں کو۔ اچھا میں چاہتا ہوں اس پہ اگر شارٹ کوئی آنسر کرنا چاہیں، مولانا صاحب کی طرف جاؤں گا میں۔ بالکل جی، وہ شیخ رشید صاحب کا اپنا ان کا موقف ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، ویسے حکومت کے لیے مشکل بھی کبھی کبھی کھڑی کر دیتے ہیں شیخ صاحب۔ جی مولانا صاحب آپ کو اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں جی ہاں جی جی ہاں مولانا صاحب، کیونکہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے تو میں کنکلوڈ کر چاہتا ہوں کہ آپ کنکلوڈ کریں، صرف یہ بتا دیں کہ باقی اپوزیشن سے تو عوام اب اکتا گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہمارے لیے، ایک جماعت اسلامی بچی ہے جو ان سب جماعتوں سے بہت مختلف ہے، آپ ہی آ جائیں سڑکوں پہ، تیل کے لیے دھرنا دے دیں، آٹی چینی پتی کے لیے دھرنا دے دیں، یہ جلسوں سے کچھ نہیں ہوگا سر، یہ انتخابی کیمپین ہے۔ بالکل، بات سنیں جی بات سنیں، ہم اس طرف آ رہے ہیں، دیکھیں کراچی میں کراچی کو حق دو کے حوالے سے وہاں حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی کے جو ہمارے امیر ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی کئی جگہوں پہ انہوں نے بلدیات کے سلسلے میں جو انہوں نے قانون پاس کیا اس کے خلاف انہوں نے دھرنے دیے، بلوچستان میں ہم نے دھرنے دینے شروع کر دیے ہیں، ہم نے اسلام آباد میں بھی دھرنا دیا تھا، اور انشاءاللہ اگلے بار جب ہم آئیں گے امیر جماعت ہمیں حکم دیں گے تو ہم اسلام آباد میں پڑاؤ ڈالیں گے، ہم ان کی طرف نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ العزیز جب چاہیں گے، جس دن چاہیں گے، اور اس دن حکومت کو گرا کے ہم واپس آئیں گے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب کیونکہ آڈیو کی وجہ سے جو ہے ٹائم آپ کا تھوڑا سا وہ کٹ گیا ہمارا، اور کیونکہ اب وقت جو ہے وہ ہمارا ختم ہو گیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پشاور سے ہمیں جوائن کیا تھا، مولانا اکبر چترالی صاحب ممبر نیشنل اسمبلی جماعت اسلامی سے، رخسانہ نوید صاحبہ پارلیمانی سیکرٹری اور ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے، شاہدہ رحمانی صاحبہ ممبر نیشنل اسمبلی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔